अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लेकर आए हैं। इंतहाई संगीन नौयत का मौजू के जिसकी बुनियाद पर मुझे आज आपसे अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए मुखातिब होना पड़ा है। इमरान खान साहब का एक और इल्ज़ाम, एक और दावा झूठ साबित हुआ। इमरान खान साहब ने अब से कुछ दिनों पहले इस शक का इजहार किया था, ये बात की थी कि उनको लगता है कि जो जेल में हिरासत में ख़वातीन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान है, उनके साथ रेप किया गया है, उनके साथ जिनसी ज़्यादती की गई है। राना सनाउल्लाह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बताया था कि इस तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये प्लानिंग की जा रही है कि जो ख़वातीन हिरासत में हैं उनके बारे में इस तरह की बात की जाए कि उनके साथ रेप किया गया, और उसके बाद इस पर भरपूर मुहिम चलाई जाए और इंटरनेशनल मीडिया का और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स का प्रेशर पाकिस्तान पर इस बात की वजह से आए। आज क्या हुआ? आज वो ख़वातीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सरगर्म ख़वातीन हैं, सरगर्म कारकुनान हैं, जिनमें तैयबा गुल गालिबन ख़ातून का नाम है, इसके अलावा सनम जावेद हैं, इसके अलावा खदीजा शाह हैं, इसके अलावा आलिया हमज़ा साहिबा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं वो हैं, और दीगर कई सारी ख़वातीन हैं। तो ये पर्टिकुलर जिन ख़वातीन का मैंने आपके सामने नाम लिया, ये वो ख़वातीन हैं कि जिनके बारे में पिछले कई सारे दिनों से सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रही थी कि इतने दिन गुजर गए हैं, इन ख़वातीन का कुछ पता नहीं है, इनके साथ कुछ हो गया है, इनके साथ बुरे सलूक किया गया है, इनके साथ जिनसी ज़्यादती हो गई है, इनके घर वाले पूछ रहे हैं अदालत में क्यों नहीं पेश किया जा रहा। बहुत सारे सवालात और बहुत सारे मनगढ़ंत स्टोरीज़ जो हैं वो घड़ी जा रही थी। लेकिन आज जिस तरह से उन लड़कियों को पेश किया गया है, जिस तरह से वो आई हैं अदालत, और अदालत में आने के दौरान जब उनसे रिपोर्टर्स ने सवालात किए हैं, उनसे पूछा है कि क्या आपके साथ अदालत में कोई जिनसी ज़्यादती हुई है, कोई ज़्यादती की गई है, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए इससे बढ़कर कोई ज़्यादती नहीं है कि हमें बग़ैर किसी वजह के जेल में रखा हुआ है। लेकिन इस बात की उन्होंने भरपूर तरदीद की है कि किसी किस्म की कोई जिनसी ज़्यादती उन ख़वातीन के साथ की गई है। और मैं उन ख़वातीन की गुफ्तगू सुनते हुए, इससे पहले जब इमरान खान साहब ने ये बात की थी, उस वक्त भी ये रूह कांप जाने वाली बात थी, और आज जब ये ख़वातीन ये स्टेटमेंट दे रही थी तो उस वक्त भी रोंगटे खड़े हो रहे थे, उस वक्त भी तकलीफ़ हो रही थी। शायद आप में से बहुत सारे लोग इस मामले की इस नौयत को ना समझ पा रहे हैं और उनके दिमाग में ये सवाल उठ रहा हो कि भाई क्यों बिला वजह रूह काँप रही है, बिला वजह रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस कैफियत की बहुत बड़ी और बहुत सारी वजूहात हैं। ये ख़वातीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जीने मरने को तैयार हैं, इनमें से एक ख़ातून सनम जावेद को मैंने देखा, इसके हौसले को मैंने देखा कि जिस वक्त गिरफ़्तारी हुई, गिरफ़्तारी के 2-3 दिन के बाद जब उसको प्रेसिडेंट वैन में लेकर जा रहे थे तो वो अपनी फैमिली से पूछ रही थी कि आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, हम तो बिल्कुल सही हैं, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, आप लोगों के चेहरे देखें कैसे उतरे हुए। तो ये वो डाई हार्ड फ़ैन है जो इमरान खान साहब के लिए पागल है उनके पीछे। खान साहब सही कहते हैं, गलत कहते हैं, जो भी कहते हैं, ये ख़वातीन उनके पीछे पागल हैं, उनके लिए काम करने के लिए पागल हैं। और शायद इनके जहन में हो कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, इसलिए वो भी पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा चाहती हूँ, तो इस वजह से वो खान साहब के पीछे पागल हूँ। इसी वजह से जो कुछ प्लानिंग हुई उनमें उन ख़वातीन की वीडियोज़ मौजूद हैं, जिसमें यही सनम जावेद की वीडियो मौजूद है कि हमारे लीडर को कैसे हाथ लगाया, अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, अब हम देखते हैं। और फिर उसके बाद उनका काफ़िला जो है वो कोर कमांडर हाउस की तरफ जा रहा है। तो ये सारे वीडियो एविडेंस मौजूद हैं। लेकिन फिर भी मैं इन ख़वातीन के बारे में जो मैं आपसे कह रही हूँ कि रूह काँप गई, वो क्यों काँपी कि एक बात उनके लीडर ने कर दी कि इन ख़वातीन के साथ उनको लगता है कि जिनसी ज़्यादती हुई है। तो अब जब ये अदालत में आज गई हैं, उसके बाद जब इनकी रिहाई होगी, जब ये आएंगी, तो इनको किस हद तक का माशरती प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ेगा। कितने लोगों के जहनों में ये सवाल होगा कि इमरान खान साहब ने कहा था, तो हो सकता है इसके साथ जिनसी ज़्यादती हुई हो। कितने लोगों के जहनों में ये सवाल होगा कि पता नहीं ये लड़की सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। किस हद तक उसे माशरती दबाव का शिकार होना पड़ेगा, उसके बच्चे या उसके माँ बाप या उसकी फैमिली के दीगर लोग या उसके रिश्तेदार, वो किस ज़हनी अजियत से और किस कर्ब से गुजरे होंगे। इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इमरान खान साहब ने ये एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए और मौजूदा हुकूमत पर या मौजूदा सिस्टम के ऊपर एक और बदतरीन इल्ज़ाम लगाने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट घड़ दिया। शर्म नहीं आई उनको। और अभी कुछ दिनों पहले एक ट्वीट मैंने किया था, हालांकि उस ट्वीट में मैंने किसी का नाम नहीं लिखा, तो मैं उस ट्वीट के लिए कह सकती हूँ कि जी मैंने तो उनके बारे में नहीं लिखा जिनके बारे में सब लोग समझ रहे हैं। हालांकि जो स्टोरी मैंने लिखी है, उस स्टोरी के हवाले से मेरे पास कुछ इत्तलात हैं, जब भी मैंने वो स्टोरी लिखी, और साथ साथ लिखा भी था कि अल्लाह ना करे ये खबर दुरुस्त हो। तो उसके ऊपर मैं भी एक खातून ही हूँ, लेकिन लोगों ने मुझे धड़ाधड़ कोई गलीज़ गालियाँ, मेरी बेटी के बारे में उल्टी सीधी बकवास और पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर दिया। इस एक बात पे इतनी तकलीफ़ पहुँची, लेकिन उस लीडर को जो कि नाम नेहाद रियासत मदीना के दावेदार
لیڈر ہیں ان کو اس بات پر ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا کہ یہ خواتین کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں اس سے ان کی اپنی زندگی کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. عمران خان نے ان خواتین کو یا عورتوں کی زندگی کو بھی شہباز گل کی زندگی سمجھ لیا ہے, اعظم سواتی سمجھ لیا ہے کہ شہباز گل کے حوالے سے ان کہہ دیں کہ جی ان کے ساتھ بھی جنسی زیادتی ہوئی ہے, اعظم سواتی کے حوالے سے کہہ دیں کہ جی ان کو ننگا کیا گیا ہے, اور اب ان خواتین کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے. خان صاحب کے دماغ میں یہ جنس اور جنسی زیادتی کے علاوہ کیا کچھ اور نہیں چلتا؟ اور پھر اس کے بعد ان ساری چیزوں کی وجوہات کیا تھیں؟ کیونکہ جب اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں نا تو یہ انٹرنیشنل پریشر بہت زیادہ آتا ہے, انٹرنیشنلی اس چیز کو بہت زیادہ ہیومن رائٹس کی طرف سے بہت دیکھا جاتا ہے, اور پھر آیا بھی پریشر آنا شروع بھی ہوا, اخبارات میں بھی لکھا گیا, بتایا گیا کہ جی سابق وزیر اعظم ایسا سمجھتے ہیں کہ جی ان کے کارکنان کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, ان کے کارکنان کے ساتھ ریپ کیا جا رہا ہے جیلوں کے اندر. انٹرنیشنل پریشر آنا شروع ہو گیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ آج ان لڑکیوں نے خود اس بات کو کنفرم کر دیا کہ ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی سلوک نہیں کیا گیا, بلکہ جس حلیے میں, جس انداز میں, جس طرح سے وہ لائیں تھی, اس بارے میں بھی بڑی بات ہو رہی ہے کہ جی ان کو بڑے برے حال میں رکھا ہوا ہے. اور سی کلاس جو جیل کی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, یہ شاید جو لوگ کبھی جیل گئے ہوں ان کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہو, یا جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہو کہ کس طرح سے بھیڑ بکریوں کی طرح ایک ہی قید خانے کے اندر کتنے کتنے لوگ موجود ہوتے ہیں. بجلی وہاں پر نہیں ہوتی, کیڑے مکھی مچھر کس طرح سے کاٹ رہے ہوتے ہیں, کس طرح ان کو سوکھی روٹی اور کس طرح سے ان کو کھانے کو دیا جاتا ہے. سی کلاس کیٹیگری کی میں بات کر رہی ہوں. کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی سی کلاس میں رہنے والے کو صاف ستھرے لباس میں پانی کی منرل واٹر کی بوٹلز اس کے ہاتھوں میں ہوں اور بڑے ریلیکس ہو کر آ رہے ہوں؟ اگر تشدد ہوا ہوا ہوتا, بدسلوکی ہوئی ہوئی ہوتی, خدا نخواستہ اللہ نہ کرے, تو کیا ان خواتین کی حالت یہ ہوتی جس حالت میں آج وہ عدالت میں پیشی کے موقع پر آئی ہیں؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. شاید یہ بھی بہت سارے لوگ اس پہ بھی مجھے کہنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ میں نے آج جب ٹویٹ کیا تھا تو بہت سارے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ آپ بھی جیل جائیں تو آپ کو پتہ چلے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب نے بغیر اس کے کانسیکوینسز کو سوچے اتنی غلیظ بات کی, اتنی واہیات بات کی. چلیے باقی سب کو چھوڑیں کہ آپ نے اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کو, اپنے مخالفین کو کتنا نقصان پہنچانا ہے, آپ نے اپنے کارکنان کے لیے یہ کتنی غلیظ بات کر دی ہے, کس قسم کی بات کر دی ہے کہ وہ کسی سچویشن سے نہ گزرتے ہوئے بھی ان کو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں اس سچویشن سے گزرنا پڑے گا تاعمر. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ خان صاحب شاید سچ بول رہے تھے, پتہ نہیں یہ سچ بول رہی ہے یا نہیں بول رہی, پتہ نہیں اس کے اوپر کتنا دباؤ ہوگا کہ اس نے اس بارے میں نہیں بتایا کہ جی میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے یا نہیں کی گئی. یہ بہت بہت تکلیف دہ, بہت بری بات جو عمران خان صاحب نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے, مطلب وہ لیڈر, آپ اس سے کیا اور مزید ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب ان سے جنسی زیادتی کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ خواتین کے اوپر رکھ دیں گے جی عورتیں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں اور مرد روبوٹ نہیں ہوتے, اس وجہ سے وہ جنسی زیادتی کا شکار ہو جاتی ہیں. تو جب کوئی ریپ وکٹم کے بارے میں اس قسم کی بات کر سکتا ہے تو پھر کیا ان سے سوال کرنا کہ آپ اپنے کارکنان کے لیے کچھ کہہ رہے ہیں, یا آپ اپنی خواتین, پاکستان تحریک انصاف کی خواتین اور اتنی ڈائی ہارٹ خواتین جن کا جینا مرنا, جن کا اوڑھنا بچھونا پی ٹی آئی, ان کے لیے آپ اس طرح کی بات کریں, ان سے کیا اس کا سوال کرنا. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے جو عمران خان صاحب آپ کر گئے ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ آپ کی پوری سیاست جو ہے نا وہ بیانیے گھڑنے میں اور جھوٹے الزام لگانے میں, اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد یا تو آپ خود اسے یو ٹرن لے لیتے ہیں یا پھر وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے تھے, آپ غلط بیانی کر رہے تھے. لیکن آپ کے جو ایک کلٹ فالوئنگ ہے, جو آپ کا فالوور ہے, وہ کسی طرح سے اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے. آج جب طیبہ صنم جاوید اور دیگر خواتین کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا, ان دو خواتین کا بشمول عالیہ حمزہ صاحبہ اور خدیجہ شاہ بھی وہاں پر گئی تھی لیکن انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا. اس کے بعد جب میں نے ٹویٹ کیا تو لوگوں نے نیچے لکھنا شروع کر دیا کہ جی عمران خان صاحب نے نام تھوڑی لیا تھا صنم جاوید کا اور طیبہ گل کا, ان کے ساتھ نہیں ہوئی, باقی خواتین کے ساتھ ہوئی ہے. آپ کا لیڈر جیل کے اندر موجود ہوتا ہے, باہر 9 مئی کا سانحہ ہو جاتا ہے, کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دیا جاتا ہے, اور جو شہداء کی یادگاریں ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے, پاکستان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے, اور آپ کا لیڈر کہتا ہے جی میں تو جیل کے اندر تھا, مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اب جو لوگ جیل کے اندر ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو کیسے پتہ چل رہا ہے؟ ایک بھی ایسی کوئی ابھی تک کوئی ایسی خاتون یا کوئی ایسا جو لوگ رہا ہو کر باہر آ گئے ہیں ان میں سے کوئی ایک ایسا وکٹم آپ لوگ سامنے نہیں لا سکے جس کے بارے میں عمران خان صاحب اس طرح کی بات کر رہے ہیں. بلکہ جتنے بھی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے یا جن سے میں نے بات کی ہے وہ تمام لوگ لعنت ملامت کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پیچھے ان کے بچے گئے,
وہ جیلوں میں چلے گئے. عمران خان صاحب سکون سے اپنے زمان پارک والے گھر میں بیٹھے ہوئے, نہ ان کے بچوں کی پرواہ, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ جی جو بھی کیا وہ ان لوگوں نے کیا, میں نے تو کچھ نہیں کیا. یہ آپ کے لیڈر ہیں اور یہ آپ کی کلٹ فالوئنگ ہے, اور آپ انہی کے پیچھے, اور وہ جس طرف قبلہ دکھا رہے ہیں آپ لوگ اس طرف جائے جا رہے ہیں. اور ٹھیک ہے جی, ہر انسان کی اپنی اپنی مرضی ہے, لیکن بحیثیت پاکستانی تکلیف پہنچتی ہے. لیڈرز کے پیچھے اتنے پاگل نہ ہوں کہ وہ, اگر نظر آ رہا ہے, صاف دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اپنا اقتدار چاہتے ہیں, وہ اپنی پالیٹکس چاہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ہر طرح سے سیو کرنے کے لیے انہی کارکنان کو استعمال کرتے رہے جو آج بیچارے جیلوں کے اندر ہے. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں زمان پارک میں بالکل اکیلا ہو گیا ہوں. وہ استعمال کرتے رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں, لیکن اس بار جو انہوں نے بات کر دی وہ انتہائی سنگین نوعیت کی ہے. اب عمران خان صاحب کی اگر میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کو شاید یاد بھی ہوں, اگر میں تھوڑی چیزیں آپ لوگوں کو گنوا دوں نا, تو آپ لوگ شاید ابھی بھی بہت سارے لوگ اس کو ڈیفینڈ کرنے پہنچ جائیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے, ایسا ہے. پرویز مشرف کے حوالے سے بڑی عمران خان صاحب بات کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کو کہا کرتے تھے کہ جی یہ پاکستانیوں کو افغان جنگ میں مروانے والے اور امریکی ڈرون حملوں کی سہولت کاری کرنے میں پرویز مشرف کا ہاتھ ہے, جبکہ اس سے پہلے جب مشرف صاحب کو ووٹ دینا تھا باوردی صدر منتخب کروانے کے لیے تو وہ عمران خان صاحب نے دیا تھا. اس کے بعد پھر انہی کے لوگوں پر مشتمل کیبنٹ بھی بنا لی تھی. ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے کہا کرتے تھے کہ جی یہ دہشت گرد جماعت ہے. پھر جب اپنی حکومت بنانا تھی, جب ان کو لوگوں کی ضرورت ہے, تو پھر اسی ایم کیو ایم کے لوگ جو ہیں وہ انتہائی نفیس لوگ ہو گئے. پھر اسی طریقے سے ہی یہ پرویز الہی صاحب, یہ تو بہت ہی بڑی مثال ہے. پرویز الہی صاحب کو پنجاب کا ڈاکو کہا کرتے تھے. اسی پنجاب کے ڈاکو کو پہلے پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا, پھر اس کے بعد اپنی پارٹی کا صدر بنا دیا. مطلب پی ٹی آئی کے صدر جو ہیں وہ پنجاب کے ڈاکو ہیں. پھر شیخ رشید صاحب کے حوالے سے مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے, غالباً حامد میر صاحب کا شو تھا جس میں انہوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے سیاستدان بنانے سے اچھا ہے کہ سیاستدان بنائے نہیں, کچھ اس طرح کی بات انہوں نے کی تھی. اور پھر وہی شیخ رشید صاحب ان کی حکومت میں وزیر داخلہ تھے. اسی طریقے سے بہت سارے الزامات, جھوٹے الزامات عمران خان صاحب نے لگایا, اور پھر بعد میں اس پہ یو ٹرن لے لیا. سینئر صحافی اور اس وقت موجودہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی کے حوالے سے انہوں نے 35 پنکچر کا الزام لگایا تھا. اس وقت ان کی پنجاب میں نگراں گورنمنٹ تھی, نگراں سیٹ اپ تھا. انہوں نے الزام لگایا کہ جی انہوں نے 35 پنکچر لگائے, اور بعد میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ تو سیاسی بیان تھا, سیاسی اسٹیٹمنٹ تھا. اس کے علاوہ جو چیف الیکشن کمشنر تھے ان کے حوالے سے الزامات لگائے, افتخار چودھری کے حوالے سے الزامات لگائے. پھر ان ساری چیزوں سے دستبردار ہو گئے. شہباز شریف صاحب جو کہ ابھی وزیر اعظم ہیں, ان کے بارے میں کہا کہ جی نیگوسیشن کرنے کے لیے شہباز شریف نے رشوت کی پیشکش کی تھی. شہباز شریف صاحب نے ان کے اوپر 10 ارب کا ارجانہ کیا ہوا ہے, آج تک ایک ثبوت نہیں دے سکے اس پیشکش کا. اور اب تو ان کے پاس جو ایک موقع ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی پلی لیتے ہیں, اپنا دفاع کرتے ہیں, وہ بھی موقع بھی گوا بیٹھے ہیں عمران خان صاحب. پھر اس کے علاوہ مخالفین پر مسلسل کرپشن کے الزامات لگاتے رہے. 1.5-2 سال اپنی دور حکومت میں لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں رکھا ہے, لیکن آج تک وہ الزام ثابت نہیں کر سکے, وہ کرپشن نہیں ثابت کر سکے. پہلے کہا کرتے تھے کہ جی حکومت لینا پسند نہیں کروں گا ایسی جہاں پر آپ کو ہاتھ باندھ کر رہنا پڑے, اور پھر جب حکومت میں تھے تو کہتے تھے کہ سب کچھ جو ہے وہ باہمی مشاورت سے ہوتا ہے. حکومت ختم ہو گئی تو کہتے ہیں کہ جی نیب تو میرے انڈر میں تھا ہی نہیں, نیب تو کہیں اور سے کنٹرول ہوتا تھا. جنرل باجوہ کو سب سے بڑا جمہوری, سب سے بہترین, سب سے زبردست ان کی حکومت میں جو کامیابیاں ہوئی سب تمام کا کریڈٹ جنرل باجوہ کا تھا. لیکن جب حکومت چلی گئی تو پھر وہی جنرل باجوہ میر جعفر بھی ہو گئے, وہی جنرل باجوہ میر صادق بھی ہو گئے, وہی جنرل باجوہ غدار بھی ہو گئے, وہی جنرل باجوہ جو ہے وہ امریکی سازش کو امپورٹ یا ایکسپورٹ کرنے والے ہو گئے, وہی جنرل باجوہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کو عدم اعتماد کی کامیابی کا سگنل دینے والے ہو گئے. اسی طریقے سے خان صاحب نے اور بھی بہت سارے لوگوں کے بارے میں, مطلب جس وقت ان کی حکومت گئی تو اس وقت خان صاحب نے یہ امریکہ کی سازش اور رجیم چینج کے حوالے سے بڑی بات کی. پھر کیا ہو رہا ہے ابھی موجودہ حالات میں, کیا ہو رہا ہے کہ وہی امریکہ کے کانگریس کے لوگ ہیں جن سے منتیں کر رہے ہیں کہ جی آئیں دیکھیں ہماری فوج ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے. نواز شریف صاحب کو وہ جو میمو گیٹ کا اور ڈان لیکس کا اور دیگر معاملات ہوئے تھے اس پر آصف علی زرداری کو, نواز شریف کو, ان سارے لوگوں کو یہ غدار کہا کرتے تھے. آج خود ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں آج انٹرنیشنل میڈیا کو آرمی چیف کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, بیان دیتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں اگر جو بھی کچھ ہو رہا ہے سب کا ذمہ دار ایک آرمی چیف ہے. تو پھر آپ اپنے لیے غدار کا لقب خود کہنا چاہیں گے؟ یہ صرف ایک آپ ہی واحد محب وطن پاکستانی ہے, باقی اس ملک میں جو بھی ہے وہ غدار ہے. عمران خان صاحب اس بار جو آپ نے کیا ہے نا, خواتین کے حوالے سے جو آپ نے کیا ہے وہ آپ نے حد کر دی ہے, وہ آپ نے واقعتاً حد کر دی ہے. سیاست کے لیے
الزام تراشیاں، جھوٹ، بہتان، یہ صرف آپ کا وتیرہ نہیں ہے، باقی سیاستدان بھی اپنی سیاست اسی طرح سے کھیلتے ہیں، اپنی پالیٹکس اسی طرح سے کھیلتے ہیں. لیکن آج تک میں نے خواتین کے حوالے سے اور اپنی ہی خواتین کے حوالے سے صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے، صرف سیاسی سیمپتی اور سیاسی ووٹ سیمپتی ووٹ کے لیے اس طرح کی بات آج تک میں نے کسی سیاستدان کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں بار بار یہ بات کرتی ہوں، اپنے کئی سارے ولاگز میں یہ بات کرتی ہوں کہ آپ پاکستان کے لیے بہت بڑی امید تھے، آپ پاکستان کے لیے بہت بڑی ہوپ تھے. میں خود بڑی معترف تھی، مجھے لگتا تھا کہ عمران خان آئیں گے تو واقعی تبدیلی لے کر آئیں گے، واقعی جو ان کا ویژن ہے، جو وہ بات کرتے ہیں، یقیناً پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. لیکن آپ نے تمام پاکستانیوں کو بڑا مایوس کیا ہے، بہت مایوس کیا ہے خان صاحب. کاش کہ آپ کبھی سچ بولتے. اپنا بہت خیال رکھیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ